बेहद शुक्रगुजार हूँ कि सदाए रिसालत, सदाए हक़ की जब आवाज़ लगाई गई तो आप अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ आने वाले बने और लब्बैक कहा। जैसे कि हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का जो जलसा है वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। तो चुनांचे मैं तमाम लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा कि वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों और उम्मत मुहम्मदिया के नौशगुफ्ता फूलों, आज का जो मौजू है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या थी, उनके सिफ़ात क्या थे, उनके दुनिया में आने का मकसद क्या था, उसको वाज़ह करना है। हमने जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरे लोगों की ज़बान पे देखा और लोगों को शोर व गुल मचाते हुए भी देखा कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ये आमद रसूल का महीना है। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। ये माह मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। हर लोगों के ज़बानों पर ये जारी था, हर लोग ये कहते फिर रहे थे कि ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है, ये मुक़द्दस महीना है। अलगर्ज़ ये महीना अब अनक़रीब हमारे दरमियान से गुज़र भी जाने वाला है। इसमें जिस शख्सियत को मबऊस किया गया है, जिस शख्सियत को मबऊस किया गया है, उस शख्सियत का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उन्हीं की उम्मत में से हैं। हमारे नबी के बाद आखिर तक यानी क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला है। इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अम्बिया आए, यानी नबी और रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अम्बिया आए। तो तमाम लोगों से सवाल ये है कि सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी का नाम क्या है? गर्ल्स जो लड़कियां हैं उनसे भी मुखातिब हों कि सबसे पहले नबी का नाम क्या है? सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दो के दरमियान 1,24,000 नबी आए। 1,24,000 नबी आए। लगभग कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी तादाद बताई जाती है। लेकिन कुरान में दूसरे नबियों का भी जिक्र मिलता है, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन नबियों का भी जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। लेकिन इन तमाम नबियों का दुनिया में आने का मकसद क्या है? इन नबियों का दुनिया में आने का मकसद क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो क्यों आए? क्या सिर्फ रबीउल अव्वल तक ही हमारे नबी महदूद हैं? क्या रबीउल अव्वल के बाद हमारे नबी हमारी ज़बानों से गायब हो जाते हैं? क्या रबीउल अव्वल आते ही हमारे नबी का तज़किरा छिड़ता है? रबीउल अव्वल ख़त्म होने के बाद हमारे नबियों को हम पसे पुस्त डाल कर बैठ जाते हैं? क्या हमारे नबी सिर्फ रबीउल अव्वल के लिए थे? लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ जिन्होंने कुरान पर ईमान रखा, जो इकरार करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जो ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब तुम लोग ये गवाही देते हो तो कुरान उनके बारे में कहता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान रखने वालों सुन लो, ऐ मोमिनो सुन लो, ऐ मर्द मोमिन सुन लो, ऐ औरतों सुन लो,
جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اقرار کیا ہے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جنہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کوئی شریک نہیں، جو مانتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جو مانتے ہیں کہ آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، جو مانتے ہیں کہ زمین کو بنانے والا اللہ ہے، جو مانتے ہیں کہ سورج کو نکالنے والا اللہ ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ اولاد کو دینے والا اللہ ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، جب ہم تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں تو قرآن ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تحقیق سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اگر تم کو زندگی جینی ہے اور بہترین زندگی جینی ہے، ایک دم اچھی سی زندگی جینی ہے، تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اعمال ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں ہم اپنے اندر نبھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک دم بہترین اور حسین ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، بوڑھا بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں سکون کیوں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں سکون کیوں نہیں ہے، ہمارے محلے میں سکون کیوں نہیں، ہمارے خاندانوں میں سکون کیوں نہیں۔ روز مرہ کہیں نہ کہیں جھگڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کی چٹکٹ اس کی چٹکٹ نظر آ رہی ہے، وہ اس کو بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو تانے دیتا ہے، وہ اس کو ستاتا ہے، وہ اس میں پریشان ہے، وہ کاروبار کو لے کر پریشان ہے، وہ خاندان کو لے کر پریشان ہے، وہ بیوی کو لے کر پریشان ہے، وہ شوہر کو لے کر پریشان ہے، وہ بچوں کو لے کر پریشان ہے، بچے باپ کو لے کر پریشان ہے، چچا کو لے کر پریشان ہے، بڑے با کو لے کر پریشان ہے، دادا کو لے کر پریشان ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے زندگی بسر نہیں کی، ہم اپنے منمانی اعتبار سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے گھر میں میری مرضی چلے، مسجد میں میری مرضی چلے، خاندان میں میری مرضی چلے، اولاد پر میری مرضی چلے، بیوی پر میری مرضی چلے، بیوی کہتے ہیں شوہر پر میری مرضی چلے، محلے میں سوچتا ہے شخص محلے میں میری مرضی چلے، گاؤں والا شخص سوچتا ہے کہ میری مرضی گاؤں میں چلے۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ خدا کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیسے چلیں۔ اگر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور یہ سوچنے لگے تو آج کی ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب حل ہو جائیں گی، سب حل ہو جائیں گے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مجبوریاں کیوں آ رہی ہیں، حالتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے حالتیں آ رہی ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، جب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تمام عالم میں یہ آوازیں گونجنے لگی کہ اب اندھیرے کا خاتمہ ہونے والا ہے، اجالا اب عام ہونے والا ہے، اب گمراہی مٹنے والی ہے، اب ہدایت عام ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 40 سال گزارے، 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور 13 سال تک مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، گھر گھر گئے، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو بتایا آؤ لوگوں اسلام کی طرف، آؤ لوگوں اللہ کی طرف، آؤ لوگوں جنت کی طرف، تم کلمے کا اقرار کر لو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے تو سن لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم آگ سے بچو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور رب چاہے زندگی گزارو گے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوتیں دی، اور وہاں سے ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دین کی دعوت دی۔
دین کی دعوت دینے کا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جب انتقال ہوا تو 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اوپر محنت کی. آج جو ہمارے سر پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں, چہروں پر جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں, اور آج ہم جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم اس بات کا بھی گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے قسمت میں, ہماری تقدیر میں جنت بھی لکھی ہوئی ہوگی, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راہ میں, اپنے پیروں میں کانٹے چوبنا گوارا کیا, اور کڑکتی دھوپ میں چلنا گوارا کیا, اور لوگوں کے پاس جانا اور لوگوں کی گالیاں سننا گوارا کیا. لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا, لوگوں نے آپ کو پاگل کہا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا, لیکن دین کی دعوت ان کو برابر دیتے رہے. لوگوں کی گالیاں سنی, لوگوں کے پتھر کھائے, لوگوں نے جو کانٹے بچھائے تھے ان پر چلے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے. کہا کہ یہ میرے امت کا مسئلہ ہے, میرے دین کا مسئلہ ہے, مجھے رب کو راضی کرنا ہے, مجھے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے رب نے مجھے اس بات کے لیے کہا ہے کہ میں لوگوں کی دین کی دعوت دوں. مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حیات تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. تب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ, اب دین مکمل ہو چکا ہے, قرآن نازل ہو چکا ہے, شریعت مکمل ہو چکی ہے, رسالت بھی ختم ہو چکی ہے. اب قیامت تک, پوری دنیا ختم ہونے تک, پوری انسانیت ختم ہونے تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دوسری کتاب یعنی قرآن مجید اب نازل ہونے والی نہیں ہے. یہ آخری کتاب ہے, یہ آخری شریعت ہے, یہ آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں, ان کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں, ان کے بعد کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں. اے اسلام کے ماننے والوں, اے غیور مسلمانوں, اے غیور خواتین, اے غیور مرد و حضرات, یہ آخری بات یہ ہے کہ یہ آخری دین ہے, اس کے بعد دوسرا دین آنے والا نہیں ہے. اور اس میں کامل طریقہ اتارا گیا ہے, پورا طریقہ اتارا گیا ہے, اور کہا گیا ہے یہ قرآن اور حدیث صرف وقتی طور پر نہیں ہے اور وقتی باتیں اس کے اندر نہیں ہیں, اس میں کامل اور مکمل باتیں ہیں. پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں, چاہے تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, صحیفے ہوں, جتنے بھی نبی تھے تمام نے یہ کہا کہ یہ دین مکمل ہو یہاں پر ہونے والا نہیں, اس کے بعد اور ایک نبی آنے والے. انہوں نے کہا اس کے بعد اور ایک نبی آنے والے, انہوں نے کہا اس کے بعد اور ایک نبی آنے والے ہیں. ہر نبی نے کہا میرے بعد دوسرا نبی آئے گا, ہر نبی نے کہا میرے بعد دوسری کتاب اور نازل ہوگی, دوسری شریعت اور آئے گی. لیکن میرے نبی نے کہا کہ یہ آخری کتاب ہے, یہ آخری شریعت ہے, میں آخری رسول ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, میرے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرآن مجید کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے, تو یہ اس بات کا میسج دے کر چلے گئے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں, اے امت مسلمہ کے لوگوں, اے امت مسلمہ کے خواتین, آپ کے لیے اس میں پیغام رکھا گیا ہے. قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اس طرح سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, یا صرف اس طرح سے پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یا صرف اس طرح سے پڑھیں عما یتساءلون, یا صرف اس طرح سے پڑھیں قل اعوذ برب الناس, یا اس طرح سے پڑھیں یا قل اعوذ برب الفلق. اتنے پر اکتفا نہیں کرنا ہے ہم کو. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی عربی عبارتیں نہیں پڑھنا ہے, ہم کو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے, قرآن ہم سے کیا مخاطب ہوتا ہے, قرآن ہم کو کیا کہتا ہے, جوان ہے تو کیا کہتے ہیں, بوڑھا ہے تو کیا کہتا ہے, بچے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جب مرنے کے وقت آیا تو اس وقت قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کیا ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آ کر صرف ربیع الاول کے وقت صرف نبی کا نام لے کر ہمارا اتنے پر خاتمہ ہو جانا, کیا صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا میسج دیا ہے, نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مار کھائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی گالیاں کیوں سنی, لوگوں کی بری باتیں کیوں سنی, لوگوں کے پتھر کیوں کھائے, صرف اس لیے کھائے تاکہ میری آنے والی امت, نبی نے کہا کہ میری آنے والی امت ہدایت کی طرف آ جائے,
میری آنے والی امت شریعت کی طرف آ جائے, میری آنے والی امت طریقت پر آ جائے, میری آنے والی امت قرآن پر عمل کرنے والی بنے, میری آنے والی امت نمازی بنے, میری آنے والی امت اخلاق والی بنے, میری آنے والی امت نمازی بنے, میری آنے والی امت پرہیزگار بنے, میری آنے والی امت اچھے کام کرنے والے بنے, میرے آنے والی امت اللہ کے پاس سر اونچا کر کر کہنے والی بنے کہ اللہ میں نے تیری اطاعت کی ہے. اگر ہم نے اپنی منمانی اپنے دل کی سن کر زندگی گزاری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری, اور قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال کر رکھا اور جیسا چاہا ویسی زندگی بسر کی, تو سمجھ لو ہم خسارے میں ہیں, سمجھ لو ہم گھاٹے میں ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا. لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, اے لوگوں آؤ, اے لوگوں کو آؤ. جب لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا, اے لوگوں میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے, تو کیا تم میرا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا اے اللہ کے اے محمد, آپ جو کہیں گے ہم ضرور اس بات پر یقین کریں گے, کیونکہ آپ صادق ہیں, کیونکہ آپ امین ہیں, آپ جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, آپ جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں سن لو, میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, اور اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو اس بات کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو لوگ اس میں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا, لیکن ابو لہب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا اے محمد تیرا ناس ہو, تو کس بات کے لیے ہم کو یہاں پر بلایا تھا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب جس ہاتھ کے اشارے سے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا تیرا ناس ہو, یہ خدا اللہ تجھ کو بدعا دیتا ہے, اللہ تیرے بارے میں یہ آیت نازل فرماتا ہے, قرآن کہتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے بنیں گے تو ہم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے والے بنیں گے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو سن لو جس طرح سے ابو لہب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا. ابو لہب کے ساتھ اٹھایا جائے گا, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور انہی کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا. اور کہا جائے گا تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تھی, تمہارے درمیان قرآن موجود تھا, تمہارے درمیان احادیث شریفہ موجود تھے, تم نے کس بات کا عمل کیا؟ اس بات کے بارے میں جب پوچھا جائے گا, اگر ہمارا جواب نفی میں ہوگا, ہمارا جواب انکار میں ہوگا, تو ابو لہب, حامان اور فرعون کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا, قیامت جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر ہم کو اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کر جانا ہوگا. ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے, کسی نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک, اس طرح سے کہہ کر انہوں نے اس بات کی جواب دہی دی کہ میں حاضر ہوں. لبیک کے معنی آتے ہیں میں حاضر ہوں. چھوٹی سی بچی نے ابھی پڑھا لبیک اللہم لبیک. ہم کو اس بات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب پڑھتے ہیں تو ہم کو کتنا پیارا لگتا ہے کہ میری معصوم بچی نے پڑھا ہے, ہمارے محلے کی معصوم بچی نے پڑھا ہے, فلاں کی بچی نے اتنا معصوم طریقے سے لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے. ماں باپ فخر کرتے ہیں میری پیاری بچی نے لبیک کہا ہے. مسجد میں ٹھہر کر مائک میں لبیک اللہم لبیک کہا ہے, کتنا خوش ہوتے ہیں. تو سوچو جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے ہم کو بنایا ہے, جو اس بات کی ہم سے امید لگائے رکھا ہے کہ یہ انسان میری عبادت کرے گا, یہ انسان میرا فرما بردار بنے گا, اگر اسی طرح سے نہ مسجد میں آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے, تو سوچو میرا رب کتنا خوش ہوگا.
فخر سے فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں کی جماعت آؤ ذرا ادھر قریب آؤ, دیکھو میرے پیارے بندے کو, دیکھو وہ مسجد میں کھڑا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر, وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کہہ رہا ہے اللہ لبیک اللہم لبیک, وہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. فرشتوں سے کہیں گے دیکھو دیکھو میرا بندہ کتنا پیارے پیارے انداز میں مجھے پکار رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی مقصد یہی تھا, لوگوں کو جگانا تھا. اے لوگوں کامیابی دنیا میں نہیں ہے, اے لوگوں تم جو بھٹکے بھٹکے باہر پھر رہے ہو کامیابی اس میں نہیں ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں کاموں میں دوسرے پیسوں میں اور اس میں اور اس میں کامیابی تلاش مت کرو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آؤ ذکر کی طرف, آؤ قرآن کی طرف, آؤ مساجد کی طرف, آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف. تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہماری جو زندگی ہے قرآن کے مطابق ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طرح سے زندگی گزارنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزار کر بتایا ہے, صرف آرڈر دے کر نہیں گئے. ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے بتائے ہیں, یہاں تک کہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے, کھانا کھانے کے 14 طریقے بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے دسترخوان بچھاؤ, پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دو, پھر ایک زانو یا 2 زانوں بیٹھو, کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے 14 سنتیں بتائی ہیں. اور پانی جو پیتے ہیں پانی جو ہم پیتے ہیں اس کے 6 سنتیں بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیٹھ کر پیو, 3 سانس میں پیو, دیکھ کر پیو, بسم اللہ پڑھ کر پیو, پینے کے بعد الحمدللہ کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. یہاں تک کہ علماء اکرام نے تھوکنے کا طریقہ تک بتایا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں, ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے نبی صرف ربیع الاول تک محدود نہیں ہے, ہمارے نبی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں, ہمارے نبی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں. ہماری جب تک سانسیں ہیں نبی ہمارے اس وقت تک ہیں, یہاں تک کہ قبر میں بھی جائیں تو ہم کو اس وقت نبی کا نام لینا ہے. جب ہم حشر میں بھی حاضر ہوں گے تو اس وقت ہم نبی کی سفارش کے لیے بھاگنا ہے. نبی کے بنا ہماری زندگی نہیں ہے, نبی کے بنا نہ ہمارے قبر کی زندگی ہے نہ حشر کی زندگی ہے. نبی ہے تو ہم ہیں, نبی نہیں تو ہم نہیں. نبی ہے تو ہم ہیں, نبی نہیں تو ہم نہیں. تو اس بات کی پوری کوشش کریں کہ نبی کے مطابق ہماری جس طرح کی نبی کی زندگی ہے ہماری زندگی ہو جائے. ہمارا کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, رہنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, جاگنے کا طریقہ, راستوں پر چلنے کا طریقہ. جب ہم راستے پر بھی چلیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی راستے پر کس طرح سے چلتے تھے, راستہ کس طرح سے طے کرتے تھے. جب ہمارے نبی کھانا کھاتے تو کس طرح سے کھاتے تھے. جب ہمارے نبی بزنس کرتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس کا طریقہ کیا تھا. جب ہمارے نبی کپڑے پہنتے تو ہمارے نبی کپڑے کس طرح سے پہنتے تھے, تو ہم کس طرح سے کپڑے پہنے. اب ہمارے نبی اور جو بھی طریقہ ہم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کے طریقے بھی بتائے. بیت الخلاء کو جانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیں, اس کی دعائیں بتائی ہیں, اس کا طریقہ بتایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر محنتیں کی ہیں, ہمارے لیے جو کچھ چھوڑ کر گئے ہیں, اس پر برقرار رہنا یہ ہمارے نبی ہمارے امتی ہونے کی علامت ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اس بات کا اگر ہم کو ثبوت دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر کرنا ہوگا. اگر صرف ربیع الاول تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود رکھیں گے تو ہم سب سے بڑے منافق ہوں گے. سب سے بڑا منافق وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. ہم زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں,
اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، ہم دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، تب جا کر ہم مسلمان ہوئے۔ اگر ہم اس اقرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر نہیں کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے تو ہم نے زبان سے بھی جھوٹ بولا اور عمل سے بھی جھوٹ بولا۔ کیونکہ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے۔ مسلم کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والا، مسلمان کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے والا۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے تو ہم مسلمان رہیں گے، اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے، نافرمان ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے جھوٹ بولا، عملی طور پر بھی زبانی طور پر بھی، اس وجہ سے ہم منافق ہو گئے۔ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی جو بھی باتیں ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم نے اس وعدے کو نبھایا تو ہم نے مسلمان ہونے کی ہر علامت کو باقی رکھا۔ اگر ہم اس بات کو نہیں نبھا رہے ہیں تو ہم وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، یعنی منافق کی دوسری علامت بھی ہمارے اندر پائے گی۔ اور منافق کی جو سزا ہوگی قیامت کے دن، کافروں اور یہودیوں اور نصارہ جو ہوں گے جو اوپر ہوں گے، لیکن منافق جو ہوں گے جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے خطرناک ان کو عذاب ہوگا منافقوں کو۔ تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم پکے سچے مسلمان بنیں، منافق نہ بنیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو لیتے ہیں زبانوں سے، صرف زبانوں تک محدود نہ رکھیں، ہم اپنے کردار میں، ہم اپنے عمل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتاریں۔ ان کے جتنے بھی اعمال تھے ہم اس کی پوری کوشش کریں۔ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنے نبی کو کاپی کرنے کی کوشش کی تھی، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھوکتے تھے ویسے تھوکنے کی کوشش کی، جیسا چلتے تھے ویسے چلنے کی کوشش کی، جیسا کھاتے تھے ویسے کھانے کی کوشش کی، جیسا پہنتے تھے ویسا پہننے کی کوشش کی، جیسا سوتے تھے ویسا سونے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کو نوٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے، کہاں سوتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسا جاتے تھے، تمام حرکات کو صحابہ نے نوٹ کیا اور ہم تک پہنچایا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کر کے بھی بتایا، اے امت کے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو سکون والی بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت پر عمل کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ زندگی کار اگر آپ چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ، جو اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کر لیں تو ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اس بات کی پوری فضا نہ بنائیں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، غور سے سنو، ایسا نہ کریں کہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ دو دوست بیٹھے ہوئے تھے کونے میں، کہ اب جیسے یہاں گاؤں میں اعلان ہوا کہ آج جلسہ ہے، تو بہت سارے لوگ بھی جمع ہوئے، تو دو دوست بھی آئے ہوئے تھے، چلو مولانا کا بیان سننا ہے بول کر، تو دونوں دوست بھی بیٹھ گئے مجمع میں۔ اب مولانا کا بیان ختم ہو گیا، اب دوسرا دوست جو تھا اٹھ کر پورا بدن جھاڑنے لگا، دوسرا دوست بولا ارے بدن کیوں جھاڑ رہا ہے، جھٹک رہا ہے کہ مسجد میں تو گندا نہیں تھا، کیوں بدن جھٹک رہا؟ تو دوسرا دوست جو جھٹک رہا